नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 17, इसको हम आज शुरू करते हैं। इसमें सूरह अंबिया और सूरतुल हज को हम मुकम्मल देखेंगे। अल्लाह ताला हमें इन दोनों सूरतों की सही समझ अता फ़रमाए और इसमें दिए हुए हिदायत के मोती को चुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखें कि ये कुरान की चंद झलकियाँ हैं, ये चंद तस्वीरें हैं जो हम इस रमज़ान की इन मुबारक सातों में देख रहे हैं। अल्लाह हमें सही तौर पर कुरान को मुकम्मल और तफसील से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 17वें पारे का आगाज़ सूरतुल अंबिया से होता है। ये मक्की सूरत है, इसकी आयात 112 हैं। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही एक अजीब अंदाज़ में इंसान को झंझोड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इक़्तरबतिस्साअ, कि घड़ी तो करीब आ चुकी है और इंसान है कि गफ़लत में पड़ा हुआ है। घड़ी करीब आ चुकी है इसलिए कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इस दुनिया में भेज चुका है और वो 1400 साल पहले ही हमें अल्लाह का पैगाम देकर जा चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, कि मेरी बेइज्जत और क़यामत की घड़ी जो है, आपने 2 उंगलियों का इशारा किया कि इन 2 उंगलियों की तरह, जैसे ये 2 उंगलियां करीब हैं, इसी तरह इनकी वक़ू का टाइम भी इसी तरह से करीब है। गोया कि क़यामत की घड़ी तो आना ही चाहती है। लेकिन इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि गाफिल और लापरवाह लोग जो हैं वो अपने मुहासबे से बेफ़िक्र हैं और सिर्फ दुनिया ही में मस्त होकर बैठे हुए हैं। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये भी सिखाया कि दीन के मामले में अगर हमें इल्म ना हो तो हमें अहले इल्म से पूछना चाहिए। और इसी वजह से इंसान जो है वो बेखबर और गफलत में मुब्तला रहता है कि उसे हकीकत का इल्म ही नहीं है। वो समझता है कि ये तो भूली बिसरी दास्तानें हैं, कौन सी आखिरत, कौन सी क़यामत, कब वो आएगी, इसी के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार रहता है। याद रखें कि ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। इसमें जो ख़बरें हमें मिल रही हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे रहा है। अल्लाह अगर हमें डरा रहा है तो इससे डरना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ज़मीन और आसमान को उसने किसी खेल और तमाशे के लिए नहीं बनाया है। अगर उसने खेल और तमाशे के लिए बनाना होता तो वो किसी और तरह से भी बना सकता था। इसका ये खूबसूरत निज़ाम, फिर इसमें इंसान को बसाना और कायनात की सारी चीज़ों को उसकी खिदमत के लिए लगा देना, ये सारी चीज़ें पुकार कर कह रही हैं कि इस ज़िंदगी को बनाने का कुछ मकसद है। ये कायनात की सारी रंगारंगी का कुछ मकसद है और इंसान को चाहिए कि अपने उस मकसद को पूरा करे, वरना वो वक्त तो अब करीब ही आ चुका है। अल्लाह ताला मुहासबे के लिए तैयार है। अल्लाह ने इन 2 फरिश्तों की ड्यूटी हमारे साथ लगाई हुई है जो हमारे हर अमल को लिख रहे हैं और इसमें ज़रा भी कमी या ज़रा भी ज़्यादती जो है वो नहीं हो सकती। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान मजीद अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए उतारा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ीही ज़िक्रुकुम, अल्लाह कहते हैं कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। देखें, कुरान को इस तरह से पढ़ें, ये मेरे और आपके लिए नाजिल हुई है, इसमें मेरा और आपका ज़िक्र है। इसमें अल्लाह ताला ने मेरी ज़रूरियात, मेरे मामलात, मेरी इबादत, मेरी हर ज़िंदगी और आखिरत के हर मरहले के बारे में रहनुमाई की है। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर व फ़िक्र करें कि क्या हमारा कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक़ है। हालांकि सहाबा कराम का तो ये हाल था कि वो कुरान को उठाते थे, अपनी आँखों के साथ लगाते थे, अपनी ज़िंदगी का कोई मरहला या किसी भी मसले में कोई चीज़ की किसी रहनुमाई की ज़रूरत होती थी वो कुरान को खोल कर देखते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद हदीस से हमें पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया कि काना खुलुकुहु कुरान, कि उनका अखलाक तो कुरान का अखलाक था, वो तो चलते फिरते कुरान का नमूना थे। देखें, इसमें अल्लाह ताला हमें इसी तरफ दावत दे रहा है कि हम भी इसी कुरान से रहनुमाई लेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी जो है वो सही ज़िंदगी हो सकती है। फिर अल्लाह ताला हमें ये भी बताया कि अल्लाह ताला इंसानों को अच्छे और बुरे हालात से आज़माते हैं। जब हालात अच्छे हों, खुशहाली हो, तो उसमें मस्त नहीं होना बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र से मुराद अल्लाह की बंदगी करना है। और अगर बुरे हालात हों, खुदा न खास्ता, तो उसमें भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। इन सारी चीज़ों को अल्लाह की तरफ से समझकर इसमें अल्लाह के साथ जुड़े रहना ही मतलूब है। फिर ये भी बताया, फिर अल्लाह ताला ने फिर क़यामत की हौलनाकी के हवाले से एक और चीज़ बताई कि अल्लाह ताला उस दिन मीज़ान आदल कायम करेगा। आप सोचें कि वो एक हशर का बड़ा सा मैदान होगा, उसमें एक बड़ी सी तराजू लटकी हुई
ہوئی ہوگی، اور اس ترازو میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ ڈالے گا، ہمارے ہاتھوں کی کمائی جو ہم کرتے ہیں، جو کچھ بھی اس میں ہوگا، اسی سے اس اعمال میں پلڑے جو ہیں، دونوں پلڑے ہوں گے، دونوں ہی پلڑے کس طرح سے وزنی ہوں گے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے ہوں گے۔ جیسا ہم عمل کریں گے اس عمل کے اعتبار سے ہی ہماری ساری میزان جو ہے وہ بھرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کر کے ان کے کردار اور ان کی دعوت پر روشنی ڈالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی خدمات کہ کس طرح انہوں نے جب اللہ کی ہستی کو پہچان لیا تو پھر کسی کے دباؤ میں نہ آئے، غور و فکر سے کام لیا، خود بھی اللہ کو پہچانا اور اپنی قوم کو بھی غور و فکر کی دعوت دی، اور ان سے پوچھا سوالیہ انداز میں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ پھر بڑی ہی عظیمت اور جرأت سے کام لیا، بتوں کو پاش کر دیا، چنانچہ اس کی پاداش میں آگ میں جھونکے گئے، لیکن آگ میں کودنا تو قبول کر لیا، لیکن اپنے دین کے راستے سے ہٹنا قبول نہیں کیا، لیکن اللہ نے پھر انہیں بچا لیا، مشرکین کی سازشیں ناکام ہو گئیں، اللہ نے ان پر انعام کیا، اور اللہ نے ان کو اسماعیل، اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد سے نوازا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی تو انسان ہوتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن بالآخر ایمان کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اسی بات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ دنیا میں آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں تاکہ اللہ کے دائمی انعامات کے مستحق بن سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکم یعنی بادشاہ نبی نے بنایا تھا، بادشاہت جیسی نعمتیں عطا کی، اور کیسی نعمتیں تھیں، ایسی بادشاہ جو کسی اور کو بادشاہت نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کے لیے تو ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا گیا تھا، جنات ان کے تابع تھے، لیکن سب میں ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کے آگے جھکے رہتے تھے، اسی کے آگے گڑ گڑاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف دی، ایسی بیماری دی کہ 17 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، پھر انہیں دعائیں کی، اللہ نے اس بیماری کو دور کیا، لیکن اللہ سے دور نہیں ہوئے۔ پھر حضرت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل اور ان کے صبر و استقامت اور نیک چلنی کے سب کو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ پھر یہ کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے نجات دی جب انہوں نے اپنی لغزش کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں، تو ہی پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ پھر حضرت زکریا کی دعا قبول کر کے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور پھر ان سب قصوں میں یہ سمجھایا کہ یہ سب کے سب ان سب کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ یہ سب بزرگ شوق اور رغبت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا اصل راز۔ جو اللہ کے کام اور اللہ کی رضا کی طلب میں کھپ جاتا ہے اور خالص ہو کر اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اللہ ضرور ہی اس کے سارے کام سنوار دے گا۔ اللہ کو پکارنے میں گنتی کا غم نہ کریں، رسمن نہیں، رغبت یعنی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری دعاؤں کو سنتا ہے، اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کرنی چاہیے، اللہ کے ہیبت و جلال کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو جب اگر یہ حال ہوگا تو ضرور ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں سنے گا، جبکہ اس کے برعکس ہم اپنا حال اگر دیکھیں تو ہم تو کسی اور ہی شوق اور ذوق میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں، انہی کی محبتوں اور انہی کی شوقوں میں مارے پھرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو ضرور سنتا ہے، بس اس کو سنانے والے بننا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی انہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ پھر نبی مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسالت کی آخری کڑی ہیں اور تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر آخری پیغمبر کے بعد تو قیامت ہی کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں بتائی ہیں، اور ساری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ کیا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ سوالیہ انداز اس میں رکھا ہے۔
اور اس میں آخری آیت میں توحید و شرک کی کشمکش کے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا جو اللہ نے ان کو سکھائی ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ اس دعا کو یہاں ہم بھی دہرا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے سکھایا کہ تم یہ دعا کرو کہ رب احکم بالحق، کہ اے میرے رب حق کے ساتھ تو فیصلہ کر دے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہی مددگار ہے اس چیز پر جو یہ باتیں بناتے ہیں، یعنی مشرکین کے خود ساختہ شرک اور ان کی باتوں پر اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پھر سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 78 آیات ہیں۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ سورہ انبیاء میں دیکھیں کہ ہمیں یہ ڈرایا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا اور پھر بتایا کہ یہ ایسا زلزلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس زلزلے کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے کہ اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینک دے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ وہ وقت ہی بڑا سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بہت ہی شدید ہوگا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ قیامت جو ہے برے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور قیامت کی یہ ہولناکیاں برے اور بد کردار انسانوں کے اوپر جو ہے یہ ہولناکیاں آئیں گی، جبکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پہلی ایک ہوا چلائیں گے اور ان کو سب کے سب جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور منکرین آخرت کو دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ اگر دوبارہ تمہیں زندہ ہونے میں تھوڑا شک ہے تو ذرا اپنی پیدائش پر تو غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تمہارے خمیر کو اٹھایا، پھر تمہیں نطفے اور خون کی جمی ہوئی پھٹکی اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر ایک عرصے تک تمہیں رحم مادر میں لٹکائے رکھا، پھر تم بچے کی شکل میں ظاہر ہوئے اور پھر جوان ہوئے اور پھر تم پر بڑھاپا طاری ہوا، اور تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ اگر انسان ان سارے عمل پر غور کرے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ دوبارہ زندگی تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہ وہ رب جس نے نہ کچھ ہونے سے اتنا اچھا انسان بنا دیا تو کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کی غلط روش کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں۔ اصل میں منافق کی زندگی کی جھلک یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، جو مفادات کا بندہ ہوتا ہے، جب زندگی میں اطمینان ہوتا ہے اور خیر ہی خیر ملتی رہتی ہے تو بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے، لیکن جہاں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اویلا مچاتا ہے، اللہ کے راستے سے فوراً ہی روگردانی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ یہ سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، چوپائے اور انسانوں کی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار جانور بنائے ہیں اور وہ بھی بہت سے انسان ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے ان سب میں انسان ہی ہے جس کو اللہ نے عقل اور فکر کی تمیز جو ہے وہ دی ہے، جب وہ اس اپنے عقل کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، تو وہ سرخرو ہوتا ہے، اور جو انسان نافرمانی کریں گے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے ذلت، سب سے بڑی ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کی توفیق نہ ملے۔ پھر اس کے بعد مسجد حرام کے حقوق اور احکام حج کی تفصیلی وضاحت اس میں دی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی مشروعیت کے حوالے سے پورا واقعہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حج کے لیے سب لوگوں کو آواز لگا دو۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس آواز کو لگایا تو اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب لوگ دنیا بھر سے مختلف سواریوں پر سوار ہو کر حج اور عمرے کے لیے جاتے ہی رہتے ہیں۔ حدیث میں حج اسلامی ارکان کا ایک اہم رکن ہے، لیکن یہ استطاعت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اس استطاعت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود سے کوشش کرنی ہے۔ ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام تو بہت شوق سے کرتے
ہیں, شادی بیاہ میں مصرفانہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور دیگر میلے ٹھیلوں میں تو اسراف کرتے ہیں, لیکن فرائض کی ادائیگی سے کوتاہی کرتے ہیں. حج جیسے رکن کو کرنے کے لیے کبھی ہم نے فکر نہیں کی, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے کہ جو بھی حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو, یہ گناہوں سے پاکی اور فقر و افلاس سے دوری کی بشارت بھی اس میں ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کو اس نے ہر امت پر فرض کر دیا ہے تاکہ اللہ کے نام پر یہ جانور ذبح کیا جائیں. یاد رکھیں کہ قربانی امت مسلمہ کا ایک شعار ہے, یہ سنت ابراہیمی ہے اور ان تسخیر حیوانات پر اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقویٰ کو شرط قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ انسان کے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی بھی اجازت دی جن کو بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے عقیدہ توحید کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا. گویا کہ یہاں پر اپنے دفاع کے لیے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے, عام طور پر لوگ ویسے اللہ کی قدر نہیں پہنچاتے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح جد و جہد کرنی چاہیے جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے, اور جب اس کے راستے میں جد و جہد کی جائے گی تو اللہ رب العالمین ضرور ہی اس کو قبول بھی کریں گے اور اس راستے میں ہمیں لگا بھی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور تمام مسلمان اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہی چلیں, اور اللہ نے ہمیں ایک نام دیا, مسلم نام. اللہ ہمیں مسلم کہتا ہے, ہوا سماکم مسلم, اور اس میں حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے ہمیں اسی دین اسلام کی طرف دعوت دی. اور دیکھیں اگر اس مسلم نام کے اوپر ہم غور کریں تو ہر طرح کی تفرقے بازی کا اسی میں علاج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے اسی مسلم نام کو یاد رکھنا ہے, اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم کر دے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ ہی کے راستے میں لگانے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.